बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर के वकला ने तारीख रकम कर दी है। शेर अफजल मरवत बिल आखिर रिहा हो गए। कोट लखपत जेल से रिहा होते ही उन्होंने आज बड़ा खड़ाक कर दिया है। तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ में वापस आने वालों की लाइनें लग गई हैं। उनके लिए क्या ऑप्शन रखा गया है, इस पर भी बात करेंगे। कादी फायद ईसा और उनकी एहलिया के हवाले से एक नोटिस ज़ेरे गर्दिश था, जिसके अंदर बताया गया कि जजेस की जो बेगमात हैं वो अब एयरपोर्ट पर उनका प्रोटोकॉल होगा, उनकी तलाशी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डॉक्यूमेंट सामने आया है, वो भी आपके सामने रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के पीछे पड़ा हुआ है। इस पर आज तहरीक इंसाफ ने क्या खुला पैगाम दिया है, ये भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती थी वो तकरीबन कर ली गई हैं। मजीद भी अगर कर ली जाएंगी तो आवाम के अंदर तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा लोग तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे जो हज़ारों कारकुनान जेलों में डाले गए, ख़वातीन आप देख रहे हैं उनके साथ जो सलूक किया गया, बच्चों के साथ जो सलूक हुआ, जिस तरह नवाज शरीफ को लाडले के केसेस माफ़ हुए, ये सारी जो कहानियां हैं ये रोज़ हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पब्लिकली लोग ये समझ गए हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो वो अवाम उनके साथ खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अब बल्ले का निशान ये ऑप्शन रह गया है, यानी जितने तकड़े उम्मीदवार हैं वो टिकट ना ले सके, वो सामने ना आ सके। कुछ इश्तिहारी हैं, कुछ सामने आएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, और जो अमूमी उम्मीदवार ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हल्कों के अंदर, वो अगर पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे भी तो उनका वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जो पूरी कैलकुलेशन है ज़ाहिर है वो उधर से भी लगाई गई, और इस कैलकुलेशन को अवाम की जो बड़ी तादाद है वो गलत साबित कर सकती है। अब यहाँ पर कोर कमेटी के तवसत से ये जो पूरा मामला है ये एक आलामिया जारी किया गया है। इस आलामिया के अंदर बताया गया है कि कोर कमेटी के तवसत से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनान और अवाम के नाम आम पैगाम। अब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है ये आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वोट हमारा बुनियादी दस्तूरी कानूनी और जमहूरी हक है। कारकुनान और अवाम 8 फरवरी के इंतखाब की तैयारी करें। अवाम किसी को अपने वोट के बुनियादी हक पर डाका डालने की इजाज़त न दें और अपने वोट को महफूज तरीके से फैसले में डालने का एहतमाम करें। इंतखाबात में इल्तवा या उनकी शफाफियत पर किसी किस्म का हमला मुल्क के मफाद में नहीं। कारकुनान और अवाम मिलकर ऐसे हमलों की राह रोकने की मनसूबाबंदी करें। पाकिस्तान को तबाही और लाकानूनियत के अंधेरों में धकेलने वाले बाम मिलकर भी इंतखाब में तहरीक इंसाफ और उसकी पुष्ट पर खड़े अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। पाकिस्तान की कोर कमेटी का तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले के इंतखाबी निशान की फौरी इजरा के मुतालबे का अयादा किया है। तो कोर कमेटी ने कहा है कि ये इंतखाबी निशान बल्ला फौरी तौर पर जारी किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले का निशान जारी नहीं कर रहा। साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम रखने का कोई आइनी और कानूनी जवाब नहीं है। बल्ले का निशान रोक कर इनेकाद से पहले इंतखाबात की शफाफियत का जनादा निकालने की बजाय इलेक्शन कमीशन करोड़ों वोटर्स की सियासी शनाख्त यानी बल्ले का इंतखाबी निशान जारी करे। तो इस वक्त जो आज कोर कमेटी ने अलामिया भी जारी किया है कि ये हमारे साथ ज्यादती है, जुल्म है, ये आप इलेक्शन के अंदर जो इससे पहले आप कर चुके हैं, इसके बावजूद ये जबर, जुल्म, फसाइयत और शफाफियत से मारूम माहौल से खौफजदा है सारे। अब ये सारी सूरत हाल के बावजूद भी बल्ले के निशान पर इस वक्त खतरात हैं, चूँकि बड़े बावजूद जो है जिनको पॉलिश लगा के वो मार्केट के अंदर चौथी मरतबा लॉन्च किया जा रहा है और हर मरतबा वो पहले से बढ़कर फेल हुए हैं, लेकिन उनके पास पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है, वो सुंगाते हैं और उसके बाद हमारे इदारों में बैठे हुए लोग ऐसे लट्टू होके उनके सामने लेटना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब होश में आते हैं तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये मामला है इस वक्त जो चल रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो इसका नुकसान तो बहरहाल होगा। आज़ाद हैसियत के अंदर जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उसके बाद भी अगर उन पर प्रेशर बरकरार रखा गया और उनको उस तरीके से अगर जेर कर लिया गया जैसे ज़बरदस्ती किया जाता है,
تو وہ زیر زیر کر لیا جاتا ہے، چونکہ اس وقت تو ایک کھلی بدماشی ہے جو پاکستان کے اندر اوورال چل رہی ہے۔ تو یہ ایک تو پیغام دیا گیا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ بتایا گیا ہے، 1 درجن سے زائد رائے کا یہ دعویٰ ہے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے لوگ ہیں وہ واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ تو تحریک انصاف کی حمایت کا ملے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جیسے آزاد حیثیت میں الیکشن ہو اور پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ان کو پڑے، لیکن تحریک انصاف میں اگر وہ واپسی کا اناؤنسمنٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ ان پر بھی مقدمات بن جائیں گے، ان کے لیے پھر زمین تنگ ہو جائے گی۔ تو اس وقت اگر ان کو یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور بعد میں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ تو وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں گے، لیکن یہ جو بات ہے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تحریک انصاف نے۔ جو حماد اظہر نے گزشتہ روز بات کی ہے وہ اسی کنٹیکس کے اندر بات کی گئی ہے کہ جن افراد نے پریس کانفرنس میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ان کی بڑی تعداد واپسی کی خواہش مند ہے۔ ایسے افراد کو پارٹی میں واپسی کا اعلان کرنا ہوگا، جس کے بعد کیس ٹو کیس بنیاد پر فیصلہ صرف عمران خان کریں گے۔ اب یہ شرط جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ دوسری طرف سے وہ واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ووٹ اس وقت عمران خان کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، لیکن اگر ہم اسی طرح اناؤنسمنٹ کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جو اس وقت ٹوٹ رہے ہیں عوام پر، جو ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ اب اس وقت یہ پرابلم جو ہے ان کو آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ واپس آ پاتے ہیں یا ان کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ شیر افضل مروت کی ہے۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ایک نئے لیڈر بن کے ابھرے ہیں، جنہوں نے زیرو سے اٹھا کر لوگوں کے جو خوف کے بت ہیں وہ توڑے ہیں، اور لوگوں نے خود اس کے اندر ظاہر ہے جد و جہد کیا، لیکن ایک شخصیت جو ہوتی ہے اور وہ اب کہتے ہیں جی ان کا یہی ترا امتیاز ہے کہ وڑ گیا، بھائی اس نے واڑ دیا ہے سارے نون لیگ پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان کا صفایا ہو گیا ہے۔ اب فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے ان کے حوالے کیا جائے۔ اب وہ کیسے گراؤنڈ بنائی جاتی ہے، انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں اور ان کو حوالے کیا جائے، لیکن اب شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ سے آج رہائی کا حکم جاری ہوا۔ توقع یہ تھی کہ شاید ان کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈالا جائے اور ان کو رہا نہ کیا جائے، لیکن بڑی تعداد کے اندر کے پی کے مروت قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ بھی لاہور کے اندر موجود تھے، وہ بھی پہنچے کوٹ لکھپت جیل، اور لاہور کے وکلاء آج بڑی تعداد کے اندر پہنچے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے انہوں نے یہ سمجھا ہے وکلاء نے، اور اس کے اندر صرف تحریک انصاف کے وکلاء نہیں تھے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر انڈیپینڈنٹ وکلاء ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بھئی کے پی کے کی عوام نے خوف کے بت توڑے اور لوگ نکلے۔ وہاں شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی لیکن گرفتاری نہیں ہو سکی، چونکہ عوام جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہے کہ ان لوگوں نے پولیس والوں کو کچھ خوف بھی ہے عوام کا کہ بھئی رہنا ادھر ہے، وہ انہی کی اولاد ہیں، کچھ روایات ہیں پختون سوسائٹی کی، اور وہ ان روایات کو اس سطح پہ نہیں روند رہے، اس طرح نہیں توڑ رہے جیسے پنجاب کے اندر بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی سطح پر جو معاملات گئے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے اندر اس سطح پہ کچھ نہ کچھ روایات کا لحاظ کیا جاتا ہے، اپنی مجبوریاں ان کی ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ شیر افضل مروت جو ہے ان کو رہا اب بالآخر کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی صاحب نے پھر سائن کیے ہیں، وکلاء کی بڑی تعداد وہاں پہ پہنچی ہے، اور وکلاء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ہماری عزت، وقار اور غیرت کا معاملہ ہے کہ کے پی کے سے ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا، پنجاب میں آیا، پھر اس نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرنا تھا، وہ خطاب کیا اور اس کے بعد دروازے پہ گرفتار کر لیا، تو یہ اور بڑی تذلیل ہے۔ تو بڑا غصہ تھا وکلاء کے اندر، تو بالآخر جو ہے وہ آج وکلاء کی بڑی تعداد پہنچی، پریشر بڑھ رہا تھا، پہلے ہی پولیس اور جو وکلاء ہیں وہ لاہور کی عدالتوں میں آمنے سامنے ہیں۔ اب وہ اناؤنس کر چکی ہے پولیس جو ہے وہ وکلاء کہ جب تک شیر افضل مروت کو رہا نہیں کیا جاتا کوئی بھی پولیس اہلکار عدالت کے احاطے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف بالآخر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے۔ اب یہ جو رہائی ہے اس کے فوری بعد انہوں نے جو گفتگو کی، ایک تو چہرہ ان کا درست ہے لیکن ایک انہوں نے انکشاف بھی کیا ہے۔ انکشاف انہوں نے یہ الزام لگایا ہے
وہ کہتے ہیں کہ جیل کے اندر میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، یعنی میرے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ اب وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی مزید انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کے کہنے پر جیل میں میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا گیا ہے۔ اب یہ کسی نے بتایا ہوگا، جیسے جو ہے وہ صنم جاوید بتاتی ہیں کہ ان کو بتایا گیا، ان کے گھر والوں کو بھی، کہ مریم نواز ہے اس پوری کہانی کے پیچھے، تو منتقم مزاج تو یہ پورا خاندان بڑا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے اگر کوئی ناروا سلوک کیا گیا ہے، کوئی تشدد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی جگانے کی، ٹارچر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن انہوں نے نکلتے ہی بتایا ہے کہ بھئی لاہور الیکشن لڑیں گے اور زور سے لڑیں گے۔ میاں صاحب کو انہوں نے بولا ہے کہ میاں صاحب آپ کا پلان تو بڑھ گیا، یعنی آپ کے ساتھ عوام ہے کوئی نہیں، آپ اداروں کے بل بوتے پر کندھوں پہ بیٹھ کے جو بھی آپ نے کسی کے ساتھ سودے بازی کی ہے تو اس کے ذریعے عوام پر آپ مسلط نہیں ہو سکتے۔ لاہور خان کی وہ کہتے ہیں خان کی طرح جیل جانے کی روایت آج میری پوری ہو گئی ہے۔ ہم دوبارہ کمپین شروع کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، پی ٹی آئی پوری جو بھار کے ساتھ ہے وہ میدان میں آئے گی، کنونشنز بھی ہوں گے، پنجاب کے لوگوں نکلو۔ یہ بڑا واضح انداز کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت کے پہلے سے زیادہ جذبات بلند تھے اور وہ بڑے ہیں، اور اس سے جو پارٹی کارکنان ہے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر بالخصوص، ان کا جو حوصلہ ہے وہ بھی بڑا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک 2 دن پہلے آپ کو علم ہے ایک خبر آئی، اور خبر یہ تھی کہ قاضی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق جو ججز ہیں ان کی بیگمات کو، جب قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو ان کی فیملی کو اور ججز کو خاص پروٹوکول دیا گیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے بتایا گیا کہ جب انہوں نے انٹرنیشنلی ٹریول کرنا ہو تو اس ٹریول کے دوران ان کی تلاشی نہ لی جائے۔ اب اس پر چونکہ قاضی فائد عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ صاحبہ ترکی گئے چھٹیاں گزارنے کے لیے، انتہائی عام دن ہے، آپ اندازہ کریں یہ بندہ ہر جج کو کہتا تھا کہ فلاں تنخواہ لیتا ہے اتنے دنوں کی، اور اتنا بھائی چھٹیاں بھی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آئے ہیں تو اتنی چھٹیاں جج کیوں کرتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، جس ملک کے اندر 20-22 لاکھ مقدمات عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں، اس ملک کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز وہ چھٹیاں کیوں کریں بھائی؟ آپ یہ چھٹیاں ختم کرتے اگر آپ کا ہے، لیکن وہ موج مستی ادھر الیکشن کے اندر تباہی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو زبردستی جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، اور یہ بندہ جو ہے وہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروانے کے عام دنوں کے اندر جب کاغذات نامزدگی ہونے ہیں، جب ظلم زیادتی عروج پہ ہے، ایک پارٹی کو پولیٹیکلی آؤٹ کیا جا رہا ہے، وہ چھٹیاں گزارنے صاحب چلے گئے۔ لیکن اب انہوں نے وضاحت کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ جناب سیف انجم سیکٹری ہوا بازی حکومت پاکستان یعنی سول ایوییشن میجر جنرل آصف جاج شاہ، ڈائریکٹر جنرل ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس گرامی قدر۔ اب انہوں نے آگے وضاحت کی ہے، عمران وسیم صاحب نے یہ ایکسکلوسیو خبر دی ہے کہ ریٹائرڈ ججوں کے اہل خانہ کو جسمانی تلاشی سے استثناء موجودہ ججوں کے اہل خانہ کو بھی دیں، یعنی اس کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو ریٹائرڈ جج ہیں ان کو یہ سہولت تھی، تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو موجودہ ججز ہیں ان کو بھی یہ سہولت دیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مکتوب 66 دن قبل لکھا گیا تھا اس نے اتفاق سے اب جسٹس قاضی عیسیٰ کے پاکستان کے فوراً بعد منظر عام پر آیا، جب وہ گئے اہل خانہ کے لیے جسمانی تلاشی سے استثناء کے کارڈ ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ پاکستان سے 16 دسمبر 2023 کو جو روانگی ہوئی ہے، انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ اور ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے پراپر تلاشی دی ہے، یعنی ان کی بیگم نے۔ تو یہ جو وضاحت ہے، ظاہر ہے ہم نے اس وقت بات کی تھی تو جو وضاحت آئی ہے درست ہے غلط ہے یہ علیحدہ بات ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔